हालेलुया, प्रेज गॉड, आमीन। हम खुदा का बेहद शुक्र करते हैं जिसने हमारी रूहों को ताज़ा किया है। ताजगी खुदावंद की तरफ से आती है। आइए कलाम की चंद आयतों को हम अपने लिए क्लेम करें। लेट्स क्लेम द वर्ड ऑफ गॉड फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है, हम ज़बूर 112 को लेंगे और उसको अपने लिए क्लेम करेंगे। जैसा कि Psalm 112, हमें मालूम है कि हमें खुदा के कलाम को अपने लिए क्लेम करना है। दिस इज़ व्हाट वी डू इन दिस फेलोशिप, और हमें अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही करना होगा। मेरे पीछे आप कह सकते हैं, मैं खुदावंद की हम करूंगा, मैं मुबारक हूँ क्योंकि मैं खुदावंद से डरता हूँ, मैं उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहूंगा। मेरी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और मेरी औलाद मुबारक होगी। मालो दौलत मेरे घर में है और उसकी सदाकत मेरे घर में अब तक कायम रहेगी। मेरे लिए तारीकी में नूर चमकता है, वो रहीम और करीम और सादिक है। मैं रहम दिल और कर्ज देने वाला आदमी बनूंगा और सादतमंद रहूंगा और अपना कारोबार रास्ती से करूंगा और मुझे कभी जुम्बश ना होगी और मेरी यादगार हमेशा रहेगी और मैं बुरी खबर से नहीं डरूंगा। खुदावंद पर तवक्कल करने से मेरा दिल कायम है, मेरा दिल बरकरार है और डरने का नहीं। आमीन, आमीन। खुदा का बेहद शुक्र हो। हालेलुया। हम खुदा के इन अल्फाज के लिए खुदा का शुक्र करते हैं जो कलाम के हैं, बरकत के हैं, खुशी के हैं और ताजगी के हैं। खुदावंद के घर से हमारे लिए ताजगी आती है। हम ज़करिया की किताब उसके 11वें बाब में पढ़ रहे हैं। ज़करिया चैप्टर 11 और उसकी 12वीं आयत से। लिखा है कि और मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हारी नजर में ठीक हो तो मेरी मजदूरी मुझे दो, नहीं तो मत दो। और उन्होंने मेरी मजदूरी के लिए कितने 30 रुपए तोल कर दिए। और खुदा ने मुझे हुक्म दिया कि उसे कुम्हार के सामने फेंक दे, यानी उस बड़ी कीमत को जो उन्होंने मेरे लिए ठहराई। और मैंने ये 30 रुपए लेकर खुदावंद के घर में कुम्हार के सामने फेंक दिए। तब मैंने दूसरी लाठी यानी इत्तेहाद नामे को काट डाला ताकि उस बरादरी को जो यहूदा और इस्राएल में है मौकूफ करूं। लास्ट वीक हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे कि किस तरह 2 लाठियां जो ली गई और कलीसियाएं या इवन के बनी इस्राएल के दरमियान हमने देखा कि जब फूट पड़ गई और जब चरवाहे और जो कलीसिया थी उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग जो है, इब्लीस क्या करता है कि वो चाहता है कि कलीसियाओं और चरवाहों के दरमियान में फूट डाल दे और वो अलहदगी करना चाहता है। खुदावंद क्या करता है? खुदावंद बनाता है, ठीक है, और इब्लीस जो है वो बिगाड़ता है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि अगर हम अपनी सी कोशिश से कुछ बनाने की कोशिश करें वो नहीं बनेगा। लिखा है कि जब तक खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत अब्स है। तो हमें जो है आज अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो उसका रीजन कौन है? खुदावंद खुदा है। अब मेरे लिए नहीं आए यहाँ पर, ना मैं आपकी वजह से आया हूँ। यहाँ पर हम अगर आए हैं, बैठे हैं, तो किसकी वजह से बैठे हैं? खुदावंद खुदा की वजह से, यीशु मसीह नासरी की वजह से। हालेलुया। और यही फोकस होना चाहिए। अगर आप में से कोई मेरी वजह से इधर आता है तो मैं आपको डिस्करेज करूंगा, क्योंकि मैं आपको ठोकर खिला सकता हूँ। मेरी जिंदगी में गुनाह आ सकता है, हम सब ने गुनाह की और खुदा के जलाल से महरूम है। हो सकता है कि आप मेरी जिंदगी में ऐसी कोई बात देखें जिसके वसीला से आप का दिल खुदावंद के कलाम से दूर हो जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हम में से हर एक जो है वो नेकोकार नहीं है। हम में से कोई भी, हम में से हर कोई गिर सकता है। इसीलिए ये खुदावंद की तरफ से होता है कि खुदावंद अपने लोगों को संभालता है। लेकिन क्या हुआ कि बनी इस्राएल ने क्या किया कि उन्होंने खुदावंद की राह पर चलना तर्क कर दिया, खुदावंद के पीछे चलना तर्क कर दिया। उन्होंने गैर कौमों के अंदर जाना शुरू कर दिया। और सबसे बड़ी जो उनकी जो तबाही की वजह बनी थी, खास तौर पर उन 10 कबीलों की, कि उन्होंने गैर कौमों के अंदर शादियां शुरू कर दी थी, मिक्सिंग जो थी शुरू कर दी थी। क्योंकि when you get married to somebody from the other religion, you don't marry that person, you marry into their religion as well, you marry into their gods as well. आपको मालूम होना चाहिए बाइबल
بائبل میں لکھا ہے کہ جب عرفہ اور جو روت تھیں جب خود واپس آتی ہے نیومی کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے موابی عورتیں تھیں وہ دونوں، اور میلون اور کیلون نے جو تھی وہ شادی جب کی تو ان کی وہاں پر مواب میں ڈیتھ ہوئی. آپ دیکھیں کہ وہ اسرائیلی لڑکے تھے اور وہ کہاں پر جا کر رہنے لگے تھے؟ مواب میں. سو ان بیویوں نے ان کے دلوں کو ایسا چینج کیا کہ they left Israel and they went to live in Moab. ٹھیک ہے، اور مواب کے اندر وہ رہتے تھے، اور کیا ہوا کہ وہاں پر ان کی ڈیتھ ہو گئی. کیونکہ جب ہم خدا کے گھر سے دور رہیں گے تو ہم بھی روحانی طور پر موت کا ہی شکار ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ ہم اس موت کی طرف بڑھ جائیں گے. اور پھر بائبل میں لکھا ہے کہ جب وہ واپسی کا انہوں نے سفر کیا، عرفہ نے، نیومی نے اور روت نے، تو وہاں پر روت اور عرفہ میں کیا فرق تھا کہ روت نے یہ کہا تھا کہ تیرا خدا میرا خدا، تیرے لوگ میرے لوگ، اب میں تیری ہو کر رہوں گی اور میں قوم بنی اسرائیل کی ہو کر رہوں گی. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ روت نے یہ کہا. عرفہ نے کیا کیا؟ عرفہ نے اس کو چوما، اس کو پیار کیا، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ she went back to her gods. وہ اپنے خداؤں کے پاس، وہ اپنے گھرانے کے پاس نہیں، اپنے خداؤں کے پاس واپس چلے گی. سو جب ہم خدا کے گھر سے دور جانا شروع ہو جاتے ہیں، جب ہم خدا کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتے، جب ہم کلیسیائی یگانگت سے دور جاتا ہے تو ہم پھر غیر معبودوں کے ہاتھ میں دے دیے جاتے ہیں، ان ابلیسی قوتوں کے ہاتھ میں جو پڑ جاتے ہیں. کیونکہ بائبل میں اس ڈاکو کا آپ کو ذکر پتا ہوگا نیک سامری کی تفسیر میں، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ شخص کیا ہوا کہ وہ یروشلم سے یریحو کی طرف جا رہا تھا، اور راستے میں کن چیزوں میں گر گیا؟ ڈاکوؤں میں گر گیا. یروشلم جو ہے وہ خدا کے گھر کو ظاہر کرتا ہے، اور جیریکو واز دی سٹی جو کہ اسرائیل کا اسٹرانگ ہولڈ تھا غیر قوموں کا، اور یریحو واحد شہر تھا جس کے بارے میں خدا نے کہا تھا کہ جب اس کو ڈسٹروائے کیا گیا تو اس کو ری بلڈ نہیں کرنا. تو وہ کیا کر رہا تھا کہ خدا کے گھر کو، جو کہ یروشلم سلامتی کا گھر ہے، یروشلم کا مطلب ہے ہاؤس آف پیس، خداوند کا گھر، سلامتی کا گھر، اس کو چھوڑ کر وہ جیریکو کی طرف جا رہا تھا جس کو خدا نے ڈسٹروائے کیا تھا. اور خدا نے کہا تھا کہ ڈو ناٹ ری بلڈ اٹ. ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم خدا کے گھر کو چھوڑ کر اس روش کی طرف بڑھ جائیں جو کہ ہم نے کبھی ڈسٹروائے کی تھی، خدا نے ہماری زندگی سے نکال کر پھینکی تھی، اور اس کو خدا نے کہا تھا کہ اس کو ری بلڈ نہ کرنا، اور ہم واپس اس کی طرف جائیں تو راستے میں کیا ہو جائے گا؟ ڈاکوؤں نے اس کو گھیر لیا، مارا کوٹا، لوٹ لیا اور ادھموا کر کے چھوڑ دیا. بائبل میں لکھا ہے کہ چور آتا ہے مگر چرانے اور مار ڈالنے کو. تو جب ہم خدا کے گھر کو، یروشلم کو چھوڑ دیں گے تو ہم پھر ابلیس کے ہاتھ میں اپنے آپ کو ایسے پلیٹ پہ رکھ کے دے دیں گے کہ چلو اب جو ہے جو مرضی کرو. And we would become vulnerable in the hands of Satan. اور پھر ہمیں وہ جیسے مرضی جو ہے وہ ستا سکتا ہے. ہمارے گھرانوں میں جیسے مرضی جو ہے وہ ہمارے گھرانوں میں اپنی چیزیں انٹروڈیوس کروا سکتا ہے. اور ابلیس کی چیزیں برکت والی نہیں ہیں، وہ لعنت والی ہیں. خدا کی چیزیں برکت والی ہیں، پاک چیزیں ہیں جو خدا کی طرف سے آتی ہے. ہر پاک چیز اس کی طرف سے آتی ہے. ہاللیلویا. اور ہر ناپاک چیز ابلیس کی طرف سے آتی ہے. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند کے ساتھ چلنا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ دو لاٹھیاں، ایک کا نام فضل تھا، دوسری کا اتحاد تھا. وہ دو لاٹھیاں جو تھیں بلاخر ٹوٹ گئیں. جب فضل نامی لاٹھی ٹوٹی تو کیا ہوا کہ وہ جو 10 ٹرائبز تھے اسرائیل کے، 10 قبیلے، وہ ڈسٹروائے ہو گئے تھے. they lost their identity. فضل ان پر سے اٹھ گیا تھا، اور خدا نے پھر یسوع مسیح کو بھیجا. لکھا ہے کہ میں آیا ہوں تاکہ اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس لے کر آؤں، ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں. تو فضل یسوع کے سبب سے آیا. لکھا ہے کہ شریعت تو موسیٰ کے سبب سے، لیکن فضل جو تھا وہ خداوند یسوع مسیح نے آ کے اسٹیبلش کر دیا ہماری زندگی میں. لیکن دوسری لاٹھی اتحاد جو ہے وہ کب ٹوٹی؟ جب یسوع مسیح کو بیچ دیا گیا. اتحاد کی لاٹھی کب ٹوٹی تھی؟ جو بنی یہودا کب ڈسٹرائے ہوئے تھے، کب تتر بتر ہوئے تھے؟ 70 AD میں. آپ کو یاد ہوگا جب ہیکل ڈسٹرائے ہو گیا تھا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو بیچا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ اس کا خون ہم پر اور ہماری نسل پر، ہماری اولاد پر آئے گا. ٹھیک ہے. اور اس لعنت کو جو ہے انہوں نے سیلف پروکلیم جو کی تھی، انہوں نے اس کو دیا. 2000 سال تک وہ جو ہے وہ دھکے کھاتے رہ گئے قوم میں. اور صحیح طریقے سے آخری جب ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا وہ ہٹلر نے کیا تھا، جب 6 ملین جیوز کو مار دیا تھا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے they paid the big price after that. اور یہ جو پرائس ہے یہ 30 روپے جو ہے، یہ بیسیکلی یہ تو بہت چھوٹی پرائس آپ کو لگی، لیکن they did pay a very very big price. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اسیری کو دیکھا، اور 30 روپے کے اندر کس نے بیچا تھا خدا یسوع مسیح کو؟ یہودا اسکریوتی نے بیچا تھا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جب وہ بیچ دیا تھا تو اس 30 روپوں سے کیا کیا گیا تھا؟ آپ کو کوئی بتائے؟ کوئی خون کا واپس دینے بھی گیا تھا، اور خون کا کھیت خریدا گیا. بالکل. اور اس کا ذکر میتھیو میں بھی ہے اور اعمال کی کتاب میں بھی ہے کہ کیا ہوا کہ یسوع مسیح کو جب اس نے بیچا تو کیا ہوا کہ خون کا کھیت اس سے خریدا گیا. اور
انہوں نے کہا کہ یہ پیسوں سے ہیکل کے خزانے میں واپس نہیں یہ پیسے جانے چاہیے. اور یہودا نے کیا کیا کہ وہاں پر جا کر خودکشی کی تھی. اس نے اپنے گردن میں رسی ڈال کر درخت کے اوپر جو ہے وہ لٹک گیا تھا اور وہ مارا گیا تھا, خودکشی کی تھی. اور انہوں نے اس کی لاش کو جو ہے وہ دفنایا تھا. اور اس کی جگہ پر کس کو 12 ڈسائپل بنایا تھا؟ متھائیس کو. آپ کو پتہ ہے 12واں شاگرد دوبارہ چنا گیا تھا. Do you know that? Let's read that. Book of Acts. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ نہیں جانتے کہ 12 ڈسائپل جو تھا وہ دوبارہ چنا گیا تھا. Acts chapter 1, اعمال کی کتاب پہلا باب اور اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں. لکھا ہے کہ انہی دنوں میں پطرس بھائیوں میں سے جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ اے بھائیو, اس نوشتہ کا پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس کی نے داؤد کی زبانی اس یہودا یعنی اسکریوتی کے حق میں پہلے سے کہا تھا, جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا, کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا. اس نے بدکاری کی کمائی سے اپنا ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گر پڑا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا, اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی. اور یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا, یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقل دمہ پڑ گیا, یعنی خون کا کھیت, کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے. بس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا, یعنی کہ 3.5 سال کا جو عرصہ, کون سا عرصہ؟ یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک, یعنی کہ فرام دا بگننگ آف دا منسٹری آف کرائسٹ ٹل دا ٹائم ہی وینٹ اپ ٹو ہیون. لکھا ہے کہ جو برابر ہمارے ساتھ رہے, چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کو گواہ بنے. پھر انہوں نے 2 کو پیش کیا, ایک یوسف کو جو برسبا کہلاتا ہے, جس کو بہت سارے لوگ بعد میں جانتے ہیں کہ برناباس کے نام سے بھی لوگ جانتے ہیں کہ یہ برناباس کی بات ہو رہی تھی. They tried to برناباس, اور جس کا لقب یوسٹس بھی ہے, اور دوسرا جو تھا وہ متیاس کو یعنی متھائیس کو دیا گیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ برناباس بڑا اسٹرانگ تھا اور اس نے پولس کے ساتھ بعد میں خدمت بھی کی تھی. اور لکھا ہے کہ متھائیس کو دیا اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے خداوند تو جو سب دلوں کو جانتا ہے, یہ ظاہر کر کہ ان دونوں میں سے تو نے کس کو چنا ہے کہ وہ خدمت کرے اور رسالت کی جگہ لے, جسے یہودا چھوڑ کر اپنی جگہ گیا. پھر انہوں نے اس کے بارے میں کورا ڈالا اور کورا متیاس کے نام کا نکلا. بس وہ ان 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوا. 11 رسولوں کے ساتھ شمار ہوتا ہے. سو 12واں رسول جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. کیونکہ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اگر یہودا اسکریوتی مار گیا تھا تو آنے والا یروشلم اس کی بنیادوں پر 12 رسولوں کے نام لکھیں, تو وہ کون سا بار, کیا یہودا کو واپس بلا لیا تھا؟ تو نہیں, 12واں رسول پھر متھائیس گنا گیا تھا, متھیاس جس کو کہتے ہیں. آگے جا کر واپس جاتے ہیں زکریا چیپٹر 11 ورس 15 میں لکھا ہے کہ خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے, کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والوں کی خبرگیری کرے, خبرگیری اور بھٹکے ہو کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا, اور تندرست کو نہ چرائے گا پر موٹوں کا گوشت کھا جائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا. اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلہ کو چھوڑ جاتا ہے, تلوار اس کے بازو اور اس کی دہنی آنکھ پر آ پڑے گی. اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی دہنی آنکھ پھوٹ جائے گی. اس کا ذکر یوحنا کی انجیل میں بھی ہے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی پہلی ایسے لکھا ہے کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے, لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے. اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں, اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں, کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائیں گی بلکہ اس سے بھاگیں گی, کیونکہ غیروں کی آوازیں نہیں پہچانتی. یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کہتا ہے. وہ لوگ نہ سمجھے لیکن آج ہم سمجھ سکتے ہیں. کیوں ہم سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جھوٹے مسیح کھڑے ہو جائیں گے, جھوٹے چرواہے آئیں گے. ہم کیوں سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ آخری دنوں میں کیا ہوگا کہ ایک ایسا چرواہا کھڑا ہوگا جو کہ نابکار چرواہا ہوگا, جس کی آنکھ پر, جس کے ہاتھ پر خدا کی تلوار آ جائے گی. وہ کون سا چرواہا ہوگا؟ جو دنیا کو اپنے پیچھے لے کر چلے گا. اینٹی کرائسٹ کی بات ہو رہی ہے.
فالس گاڈ کی بات ہو رہی ہے, فالس مسایا کی بات ہو رہی ہے, فالس جو ہے شیپرڈ کی بات ہو رہی ہے کہ آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ ایک جھوٹا چرواہا بھی کھڑا ہوگا جس کے پیچھے لوگ جائیں گے, اور وہ چرواہا بھیڑوں کو گمراہ کرے گا, وہ ان کو پھاڑ کھائے گا, ان کو مار ڈالے گا. لیکن لوگوں کو لگے گا کہ یہ مسیح کے لکھا ہے کہ وہ ایسے ایسے کام کرے گا کہ بہتوں کو گمراہ کر لے گا, حتیٰ کہ برگزیدوں کو بھی گمراہ کر لے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اور آخری زمانہ میں یہودا اسکریوتی جیسے لوگ کھڑے ہوں گے جس نے 30 روپے دے کر اس وقت یسوع مسیح کو بیچ دیا تھا. آخری زمانہ میں بھی ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جو کہ اپنا ایمان بیچ کر اس مہر کو اپنے ماتھوں پر لے لیں گے. وہ کیسے بیچیں گے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ وہ کیا کرے گا کہ ہر چھوٹے بڑے پر, بچے پر, بڑے پر, ہر غلام پر, آزاد پر, دنیا کے ہر شخص کو وہ ایک مہر جو ہے وہ آفر کرے گا اور کہے گا کہ لوگوں کے ماتھوں پر, ان کے ہاتھوں پر جو ہے وہ نشان کیا جائے, اور جو کوئی اس نشان کو نہیں لے گا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا. تو کیا کرے گا؟ ابلیس جو ہے وہ آفر کرے گا آپ کو کہ you can buy for yourself, you can buy whatever you want to buy. آپ اپنے گھرانوں کے لیے خرید سکتے ہیں, اور ان ریٹرن وہ آپ سے کیا چیز مانگے گا؟ کیا چیز آپ سیل کریں گے؟ your own salvation, your own self. آپ اپنی نجات کھو دیں گے اس کے پیچھے. not you but people who will do that. یہودا نے بھی کیا کیا کہ وہ خداوند کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہودا بھی تو کلیسیا ہی تھا, یہودا بھی تو وہی تھا جس کے ہاتھ رکھنے سے بدروہیں نکلی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ جب خداوند نے 70 لوگوں کو بھیجا تھا تو انہوں نے ہاتھ رکھے تھے اور بدروہیں نکلی تھی, اور انہوں نے واپس آ کر یسوع مسیح کو کیا رپورٹ دی تھی کہ ہمارے کہنے سے بدروہیں تیرے نام سے بھاگتی ہیں, بدروہیں ہمارے تابع ہیں. یہودا بھی ان میں سے تھا جس نے بدروہیں نکالی تھیں. یہودا بھی وہ تھا جس نے یسوع کے اس مسا کا مزہ چکھا تھا. یہودا بھی ان لوگوں میں سے تھا جس نے یسوع کو اپنے قریب تر دیکھا تھا. یہودا اتنا قابل اعتماد شاگرد تھا کہ بائبل میں لکھے کہ اس کے ہاتھ میں روپے پیسے کی تھیلی ہوا کرتی تھی. خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا سارا جو اختیار اور انتظام تھا اس کے ہاتھ میں دیا تھا خداوند نے. He was one of the most responsible people amongst the disciples. لیکن بائبل کیا کہتی ہے کہ یہودا کو ہی ابلیس نے جا کر پکڑ لیا. شیطان اس کے اندر سما گیا, جو دل کے قریب تھا, جو پیارا تھا, جو کہ قابل اعتماد تھا, جو کہ یسوع کو پیار کرتا تھا. اور ایک وقت میں یہودا یسوع کے لیے جان دینا چاہتا تھا. بائبل میں بتاتی ہے کہ جو شاگرد جو تھے اس کو پکڑ کر بادشاہ بنانا چاہتے تھے. جیوڈا واز ون آف دیم, جو کہ یسوع کو بادشاہ کے طور پر دیکھتا تھا. لیکن اس کا فوکس جو تھا وہ کیا تھا؟ دنیاوی تھا. ریممبر جب یسوع کے پاؤں پر اس نے آ کر عورت نے کیا تھا تو جو اعتراض کرنے والے تھے ان میں کون تھا؟ جس کے پاس روپے کی تھیلی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ روپیہ پیسہ نیکی کے, یہ خدا کے, یہ میرے پاس آ سکتا تھا, کاش یہ جو ہے یہ بیچ دیتی, اس نے کیوں تجھے جلال دیا. اس کا فوکس جو تھا وہ دنیاوی تھا, حالانکہ وہ خدا کے ساتھ تھا. لیکن کیا ہوا کہ آج بھی ابلیس جو ہے ہم کن لوگوں کو کلیسیا میں سے پکڑے گا؟ وہ لوگ جو روحانی سے زیادہ جسمانی پر توکل کریں گے, وہ لوگ جو کہ جسم کے کام کو, جسمانی ضرورت کو, جسمانی خواہش کو, جسم کی آواز کو, اپنی جو نیسیسٹیز کو خدا کے سامنے رکھیں گے. آج کتنی خوبصورت بات ہوئی کہ ہمارے بھائی جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. مجھے فون آیا اور میں نے اشکائنہ نے مجھے کہا کہ آپ نے دعا کیوں نہیں کی؟ تو بھائی کہہ رہے رینی کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اور بہت زیادہ بخار میں ہو. تو میں نے ان سے صرف یہ کہا کہ آپ, کیونکہ آپ اس گھر کے کاہن ہیں, آپ کے ہاتھ میں خدا نے اختیار دیا, آپ اپنی بیوی کے ہاتھ رکھیں سر پر اور دعا کریں, she will be fine because I knew that was an attack. اور ابھی خدا کا شکر ہے she is fine. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا. I didn't even ask him کہ آپ کو آنا چاہیے, کوئی میں نے ان کو لیکچر نہیں دیا, کوئی میں نے ان کو یہ نہیں کہا, because I wanted to test the waters. ایک شخص میرے لیے بھی جو ہے ایک ٹیسٹنگ پوائنٹ تھا کہ اگر ہم کلیسیا کے طور پر ایک شخص کو اپوائنٹ کر رہے ہیں خدمت کے لیے, is he tough enough, is he committed enough, کیا وہ واقعی خداوند کی خدمت میں چلنے کے لیے تیار ہے. So that was a testing point. اور آپ دیکھیں کہ خدا کے لوگ جو ہیں جو کہ سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں, they pass the test. ہاللیلویا. وہ خدا کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں, مقبول ٹھہرتے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. سو ہمیں یہودا کی مانند نہیں بننا ہے, ہمیں ایلیا کی مانند بننا ہے. ٹھیک ہے, یہودا نے کیا کیا؟ یہودا نے کہا یہ لو پیسے دو ہم تھوڑے, وہی تھیلی کے چکر میں رہتا تھا. اس کو یہ تھا کہ اس کو پکڑوائیں گے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہودا کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہوگا. اس کے مائنڈ میں یہ تھا کہ اس کو پکڑیں گے, 2-3 انہوں پیڑا چپڑا ماریں گے, پھر چھاڑ دیں گے, پھر اس کو کہیں گے اب تو بتا, تجھے اب بادشاہ بننا چاہیے. ٹھیک ہے, تجھے بادشاہ بننا چاہیے. پھر ان کو بتائے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو اس کے قتل کا منصوبہ ہے, وہ گیا تھا واپس. لیکن that was too late. بائبل میں لکھا ہے کہ
جن کنواریوں کے پاس تیل کم تھا انہوں نے کیا کیا تھا؟ خریداری کرنے کی کوشش کی تھی. ریممبر دیٹ؟ انہوں نے لکھا کہ جا کر ساہوکاروں کے پاس جاؤ اور ان سے تیل مول لے لو جو بیچنے والے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو وہ کنواریاں جو ہیں وہ یہودا کی مانند ہیں, وہ اس آخری زمانے کی بھیڑوں کی مانند ہیں جو کہ خرید و فروخت کے چکر میں پڑ جائیں گی. جتنوں نے ماتھوں پر لکھا ہے کہ وہ خرید و فروخت کر سکتے تھے, ان کو الاؤ کیا گیا. اور بہت سارے آپ کو پادری بھی ملیں گے, خادم بھی ملیں گے جو اس تیل کو بیچتے ہیں اور لوگ مول بھی لینا چاہیں گے. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ it was too late, دروازہ بند ہو گیا اور انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. دولہا نے کہا کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں. سو ہمیں خدا کیا کہتا ہے کہ بھیڑیں جو ہیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے. اپنی ساری بھیڑوں کو جب وہ باہر نکالتا ہے تو وہ ان کے آگے آگے چلتا ہے اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں. آپ نے تصویریں دیکھی جس میں بھیڑیں آگے چل رہی تھے, چرواہا پیچھے اندر, لیکن وہ بھیڑوں کی نیچر ہے. لیکن بائبل کا چرواہا یہ ہے کہ چرواہا آگے چلتا ہے, بھیڑیں پیچھے چلتی ہیں, کیونکہ بائبل کی جو بھیڑیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس کو دیکھتی رہیں؟ چرواہے کو دیکھتی رہیں. بھیڑ چال کس کو کہتے ہیں؟ جب چرواہا پیچھے پیچھے ہوتا ہے, ایک بھیڑ جمپ لگاتے ہیں, آپ نے نوٹ کیا کہ ساری بھیڑیں ادھر سے جمپ لگا کے گزرتی ہیں, چاہے تو کچھ ہو بھی نہ. ایک اگر ایسے گزری نا جمپ لگا کے, ساروں کو لگے گا کچھ ہے ایسی ہے. وہ چونکہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, بھیڑاں ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے جڑے نا غلط لیما پانی کلیسیاؤں میں بھی جاتا ہے. ایک دوسرے سے ہم ڈسکریجمنٹ اور انکریجمنٹ لیتے ہیں جو کہ غلط ہے, بالکل غلط ہے. اس نے مجھے دیکھا بڑے غور سے, پتہ نہیں کی ہوتے دل چل رہا سی بھین جی میں جدھر مانا وہ مینوں این دیکھ دیا کہانی اپنا دیکھ دی, پتہ نہیں کی چکر ہے. مجھے دیکھ کے وہ بس ایسے طنزیہ انداز میں مسکراتا ہے, پتہ نہیں کیا چکر ہے. لوگ اپنے کپڑوں کو چیک کرتے ہیں, پتہ نہیں میں کی صحیح کپڑے پا لے, پٹھے موزے تو نہیں پا لے, پینٹ تو نہیں پٹھی پا لے, شرٹ نہیں. لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ دیکھ کے کئی جیلس بھی ہو جاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں مینوں بھائی صاحب ساری دنیا میں کہتے مینوں نہیں دعا لے کہتے, پتہ نہیں میرے منہ زبان نہیں مینوں آتی نہیں. اسی بھی صحیح ہونے, اسی بھی کرسچن ہی ہیں, بچپن تو سی دعا میں بڑی دعا کرتا, پھر اشارے بھی کرتے ہیں بھائی صاحب میں بچپن میں بڑی زیادہ دعا کرتا تھا. ویسے اسی بات جان بوجھ کے بھائی صاحب کو آگے بتاتے ہیں. لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ اپنے کامل کرنے والے مسیح کو تکتے رہو. ہاللیلویا. بھیڑیں جو ہیں اس کے پیچھے, وہ آگے چلتا ہے, کہتے ہیں میرے پیچھے آ جاؤ. اگر ہم یسوع پر ایمان رکھیں گے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر لکھا ہے 7ویں آیت میں, یسوع نے ان سے پھر کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. جتنے مجھ سے پہلے آئے سب چور اور ڈاکو ہیں, مگر بھیڑوں نے, جو اصل بھیڑیں ان کی آواز نہ سنی. یہ کون سے ہیں جو چور اور ڈاکو ہیں؟ یہ جو سیکنڈ کمنگ سے پہلے آئیں گے. بائبل میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹے استاد, جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے, جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے, اور وہ آ کر کہیں گے کہ میں مسیح ہوں. لوگ کہیں گے مسیح وہ ہے, مسیح ادھر ہے, مسیح ادھر ہے, لیکن تم اس کی بات نہ ماننا. میں پاکستان میں تھا, مجھے یاد ہے کہ میں وہاں پہ کریانہ اسٹور تھا, تو اسے میں چینی لے رہا تھا. میرے ساتھ ایک کورین شخص کھڑا تھا, تو وہ بھی چینی لے رہا تھا. مجھے کہتا تمہیں پتہ ہے میں کون, کیونکہ میں نے کراس پہنی ہوئی تھی, تو سمجھ آ گئی کرسچن. کہہ رہا ہے آئی ایم دا کرائسٹ, میں مسیح ہوں, جن نے آنا سی میں آ گیا. تو میں کہ بائبل میں یہ تو لکھا ہے مسیح آئے گا, لیکن یہ نہیں لکھا کہ وہ آ کے کسی کریانہ اسٹور سے چینی بھی خریدے گا. ایک اس نے ایک مشن بنائی ہوئی تھی, وہ آیا, اس کی کہتے ہیں جس کی ماں ہے ادھر کوریا میں, اس کو مریم کہتے ہیں, تو وہ مسیح ہے. تو مسیح تھوڑی دیر بعد وہاں پہ ایک ہاسپٹل تھا, اتفاق ہاسپٹل باہر کلونی, ادھر پاس ہی تھا, اس کی بیوی پریگننٹ تھی. تو مسیح صاحب جڑے نا جا کے لے کے آئے سن, چیزاں لے کے آئے سن, ٹوکری فروٹ دی لے کے جائے جی مسیح ہے. میں کہ کہندا مسیح ہے, میں کہ تینوں ہنے میں پڑواتا پولیس دے کول کہ انہیں دعویٰ کیتا مسیح ہوندا تے تینوں انہوں نے اندر کر دینا, چنگا تو مسیح. ایسے نہیں ہے, جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے اور لوگوں کو کیا کریں گے؟ گمراہ کریں گے. ان کا ایک ہی مقصد ہوگا کہ اصل مسیح سے اس کی نظریں جو ہیں وہ ہٹا لی جائیں. میری بھیڑیں میرے پیچھے چلیں گی, بائبل میں لکھے کہ وہ پیچھے آئیں گی اور نظریں ہٹا لی جائیں گی. جو میرے سے پہلے آئے ہیں وہ سب چور اور ڈاکو ہیں, لیکن اگر ہم واقعی بھیڑیں ہیں تو لکھیں کہ بھیڑوں نے ان کی نہ سنی. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فالس ویژنز کو بھی بڑا لے کر چلتے ہیں. بائبل میں لکھا ہے کہ ابلیس بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل, اینجل آف لائٹ بنا کر پیش کر دیتا ہے.
اور ایک پچھلے دنوں میں ایک واقعہ میں یوٹیوب پہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا اور دعا کرتا جا رہا تو اچانک اس کے پاس 2 اینجلز آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ کر اور وہ کر تو ہم تجھے بلیسنگ دینا چاہتے ہیں. He kept on praying. اس نے ان کو انوائٹ کیا کہ تسی اینجل جو ہو تو تسی خدا لو ہے تو لیٹس پرے ٹوگیدر. تو لکھا ہے کہ وہ دعا اس نے دعا نہیں چھوڑی, اس نے ٹیسٹ کرنا شروع کر دیا. بائبل میں لکھا ہے کہ روحوں کو پرکھو, ٹیسٹ the spirits. اور لکھا ہے کہ وہ دعا اس نے بند نہیں کی, اینجلز کو بھی انوائٹ کیا. اس نے کہا کہ چلو شکر ہے تسی مجھے برکت دینا آئے ہو, آؤ ہم شکر گزاری کریں. اور جیسے وہ دعا کرتا گیا ان کی شکل بدل گئی اور وہ بڑے کریس سورج جو ہے وہ بدروہیں بن گئی وہ. سو اینجل جو ہے سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اینجل آیا تھا اور وہ آ کر, لیکن ان کا نشان کیا ہوگا کہ they will take you away from the word of God. وہ آپ کو خدا کے کلام سے دور لے کر جانے کی کوشش کریں گے. This is going to happen in the end times. اور لکھا ہے کہ جو میرے سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور ڈاکو ہے, کیونکہ چور آتا ہے چرانے کے لیے اور مار ڈالنے کے لیے, اور چور جو ہے وہ ابلیس ہے. لیکن لکھا ہے کہ دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر اور باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چارہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کلام ہے. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اور ابلیس کی سب سے بڑی پہچان آپ کو میں بتا دوں, وہ یہ ہے کہ ابلیس اگر کسی چیز کا انکار کرے گا that would be the blood of Jesus Christ. جتنے بھی یہ فالس ریلیجنز ہیں, جتنے بھی یہ کلٹس ہیں, they all deny the blood of Jesus Christ. جتنے غلط ریلیجنز ہیں ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح مرا نہیں زندہ ہی چلا گیا اوپر, ٹھیک ہے, وہ بلڈ کو ضرور ڈینائی کریں گے. جتنے بھی فالس ریلیجنز ہیں, یہ مورمنز اور یہ یہوہ وٹنسز, یہ جو کلٹس وغیرہ بھی ہیں, یہ ہمیشہ بلڈ کو ہمیشہ ڈینائی کریں گے. آپ کو پتہ ہے یہ جو یہوہ وٹنس والے ہیں یہ ہولی کمیونین نہیں لیتے, they don't do that. مومنٹس بھی نہیں کرتے because they deny the blood. وہ اس میں پارٹیسپیشن نہیں چاہتے. جتنے بھی فالس ہوڈ آپ دیکھیں گے you always have to offer. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی آتی ہے, آپ ویژن آ گیا, کوئی شخص آ گیا, کوئی آپ کو تعلیم دینے کے لیے آ گیا, always invite that thing, that person, that spirit to the blood of Jesus Christ. اگر وہ خدا کی طرف سے ہوگا he will praise the blood of Jesus Christ. Hallelujah. لیکن اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا آپ سے. سو ہمارے ہاتھوں میں اگر کوئی ہتھیار ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح کا خون ہے. یہی ہماری سب سے بڑی پہچان ہے. کیونکہ فرشتہ موت کا آیا تھا تو کس چیز کو دیکھ کر وہ چھوڑتا چلا گیا تھا؟ خون کو دیکھ کر چھوڑتا چلا گیا تھا. ایسے ہی ہوا تھا نا, انہوں نے خون لگایا تھا, اپنے دروازوں پر خون لگایا تھا. انہوں نے گھروں کے لگایا تھا, ہم اپنے جسموں کے دروازوں پر خون لگاتے ہیں. یسوع کا خون لے کر چلیں گے تو پھر کام بن جائے گا. ہمیں پھر بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, نہ اپنے آپ کو, نہ اپنے گھرانوں کو, نہ اپنے ایمان کو, نہ ہی یہودا کی طرح ہم جو ہے وہ کام کریں گے. اور اس نابکار چرواہے کے پیچھے نہیں چلیں گے جس کے آنکھ پر اور جس کی ہاتھ پر تلوار جو ہے وہ پڑے گی, جس کو اپنے منہ کی تلوار سے خدا یسوع مسیح مار گرائیں گے. اور بلڈ کو انکار نہیں کرنا, بلڈ کو اپلائی کریں اور اپنی زندگیاں جو ہے وہ خداوند کے سامنے لے کر چلیں. غیر شخص کے پیچھے بائبل میں لکھے ہیں وہ بھیڑیں نہیں جائیں گے. غیر شخص کون سا ہے؟ گناہ کا شخص. اور یہ وقت میرے عزیزو جس میں ہم اس وقت موجود ہیں, this is the time which has come upon us. مخالف مسیح کا دور جو ہے وہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 2016 جو سال ہے, this is the beginning of the end times. اور بہت جلدی آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس سال جو ہے آپ اسرائیل کو جنگ میں دیکھیں گے. اس سال آپ مڈل ایسٹ میں وہ چیزیں ہوتی ہوئی دیکھیں گے جو کہ بائبل میں جن کا ذکر ہے. And time has come upon us. So ہمیں تیار رہنا اور خدا کا شکر اس کلام کے لیے جو کہ بر وقت اور با موقع ہے ہمارے لیے. Because the time will come when you will be offered things to sell yourself. جیسے یہودا نے اپنے آپ کو بیچ دیا تھا. There might be ایسی آزمائش آنے والی ہے دنیا کے لوگوں پر. آئیے اس آزمائش میں پورے اتریں اور اپنے آپ کو نہ بیچ دیں اس یہودا کی مانند اور پھر موت کا شکار ہوں, بلکہ ہم اس شخص کی مانند بنیں گے جو کہ یسوع مسیح کے ساتھ لٹکا ہوا تھا آخری دم تک. اس نے کہا کہ اے خداوند اگر ہو سکے تو اپنی بادشاہی کو مجھے یاد رکھنا. اور بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند نے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. Let's be like that person who wants to live and die with the Lord. اور وہ خداوند کے ساتھ جیتا اور مرتا ہے اور اس کے آنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. خداوند خدا کا شکر ہو یسوع کے نام کی تعریف. آمین.